This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि किसी न किसी अहम मौजू पर हम पहले रहनुमाई लेते हैं मौलाना साहिबान से, फिर उसके बाद आपके कॉल्स को भी शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आएँ, जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तमाम तरी हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। रूह अफ़ज़ा सभी लोग वाकिफ़ हैं, कई दहाइयों से हमारे साथ है और बहुत सारी कंपनीज़ ने इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल पेश ना कर सकी। बहुत सारे मशरूब जो है मार्केट में आए और गए, लेकिन कोई भी इसके मुकाबिल ना ठहर सका। रूह अफ़ज़ा का राज आज भी कायम और दायम है। इसी को देखते हुए हमदर्द ने कुछ और इसके फ्लेवर स्क्वैश के अंदर लॉन्च किए, जैसे ऑरेंज है और लेमन है। और रूह अफ़ज़ा को जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी लॉन्च किया गया है। जो ये शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा है जो लॉन्च किया गया है, जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ शरबत भी हमदर्द ने लॉन्च किए हैं, जैसे शरबत खस है, शरबत संदल, शरबत गुलाब और एक रेड रैश। और साथ में आप इसके साथ रखा हुआ नारियल पानी भी देख रहे होंगे, नारियल पानी भी है। कुछ जो है फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर लॉन्च किए हैं, जो इस तरह से है। लस्सी है इसके अंदर और मैंगो, ऑरेंज और ये मिल्क शेक है। इनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ आप मेरे साथ रखे हुए देख रहे होंगे, एक इसबगोल जो है, इसबगोल है और ये साथ में फौरी एनर्जी के लिए ग्लूकोस डी है। इसको भी हमदर्द ने लॉन्च किया है, ये फौरी तवानाई के लिए। साथ में हींग रखा हुआ है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर यानी कि ज़ाफ़रान, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल है, जाम शीरी है और ये कुछ मसाले जाते हैं जो मेरे साथ रखे हुए आप देख रहे हैं। इसके अंदर ज़ीरा है, हल्दी, मिर्च है इसमें आप, और ये काली मिर्च है इसमें, ये तमाम तर जो है धनिया वगैरह, ये मसाले भी हमदर्द ने अब लॉन्च किए हैं। और साथ में सिवई है। सिवई का इस्तेमाल रमज़ान में तमाम तर घरों के अंदर भी होता है और ख़ास तौर से ईद के मौके पर जो इस्तेमाल होता है वो तरह तरह की इसके डिशेज़ बनाई जा सकती हैं। ये पूरा एक, ये समझ लीजिए घर के लिए बास्केट है जिसका आप इस्तेमाल आपके घर के अंदर किचन वगैरह में कर सकते हैं। और साथ में इस वक्त जैसे रोज़े का मौका है या रमज़ान जारी और सारी है, तो इफ़्तार का जो दस्तरखान है, जहाँ ये अशिया या ये मशरूबात आपके जो दस्तरखान है इफ़्तार का, उसकी रौनक को दोबाला करेंगे, वहीं ये आपको कहीं ना कहीं राहत भी बख्शेंगे। और साथ में शहद जो रखा हुआ है, शहद तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बारे में तो कहा भी गया है कि शहद को जो शख्स इस्तेमाल करेगा तो इसके बारे में यह है कि वो मौलिक अमराज से महफूज रहेगा। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है, क्योंकि आज 1 अप्रैल है, इसी के ताल्लुक़ से कुछ बात कर लेते हैं। मौलाना साहिबान से रहनुमाई ले लेते हैं। इसके अंदर इस कदर भद्दे मजाक किए जाते हैं जिससे कि कुछ इंतहा नहीं, और ख़ास तौर से हम भी इसके अंदर मुलव्विस पाए जाते हैं इस मजाक के अंदर। मतलब किसी से झूठ बोलना, उसको बहकाना, तो इसके बाद फिर एक आदमी को तकलीफ़ हो रही है और अपने आप जो उससे मज़ा लेना, ये कौन सा तरीक़ा हुआ? इस्लाम में तरीक़ा क्या है? जबकि अगर इसकी हम तारीख़ पर निगाह डालें तो तारीख़ इसकी जो मिलती है ये मुसलमानों के लिए ही की तारीख़ है कि जब स्पेन को फ़तह कर लिया गया, उसके बाद स्पेन से मुसलमानों को निकाल दिया गया, तो कुछ लोग जो थे वहाँ मुसलमान जो छुपे हुए थे वहाँ पर, जो रह रहे थे अपनी पहचान बदल करके, उनसे कहा गया कि आप सब लोग फ़लाँ साहिल पर इकट्ठे हो जाएं और वहाँ जाकर के आपको किसी जो और ममालिक हैं उनके अंदर आपको भेज दिया जाएगा। तो उस जहाज़ के अंदर जब वो मुसलमान जो थे वो इकट्ठे हो गए वहाँ पर, सबको उनको जहाज़ के अंदर भर करके, और जब समुद्री जहाज़ वहाँ से चला, समुद्र के बीच में ला करके उसे डंप कर दिया गया, यानी कि उस जहाज़ को डुबो दिया गया। ये तारीख़ के पहलू से जो मिलता है वो ये है। अब सोचिए, और फिर जो इस्लामिक पहलू है उसके अंदर मजाक या भद्दे ये किस तरह से करने चाहिए। सबसे पहले 1 अप्रैल के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर मजाक और दीगर चीज़ पाएंगे। फ़िलहाल तो रमज़ान के महीने में भी अगर लोग इस तरह की मजाक करेंगे तो उसका क्या अजर मिलेगा। जी मौलाना साहब, अब्दुल्ला तारिक साहब से सवाल है कि 1 अप्रैल के ताल्लुक़ से।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر موقع کے لیے کچھ نہ کچھ ہدایات دی ہیں. ہم ایسے خالی نہیں ہیں کہ ہم اپنی تہذیب کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی تفریحات کے لیے دنیا سے کچھ مانگیں، یا ہمارا دامن خالی نہیں ہے کہ ہم تفریحات کے لیے کوئی سامان نہ رکھتے ہوں. ہمیں دوسروں سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جو تاریخ آپ نے بتائی ہے اس کے لحاظ سے تو انتہائی بے غیرتی اور بے حمیتی ہے ہماری کہ جس چیز کو ہمارے لیے مذاق بنایا گیا تھا، ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا، ہم اس میں حصہ لیں اور اس میں شریک ہو جائیں. یہ ہماری انتہائی بے غیرتی، بے حمیتی اور نادانی کی بات ہے، تاریخ سے بے خبری کی بات ہے. اس لیے زندہ قوم کی طرح سے ہمیں اس کو حمیت و غیرت کے ساتھ لینا چاہیے. اس بات کو مذاق لینا، اس میں شریک ہونا، یہ انتہائی بے خبری اور نادانی کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے مذاق کی بات کہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق اور تفریح کو غلط نہیں کہا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع ہیں کہ آپ نے تفریح کی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بات کہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہر بات لکھ لیا کرتے ہیں، کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی دل لگی میں ایسی کہہ دیں جو لکھنے کے لائق نہ ہو. تو انہوں نے کہا یہ بات بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا. انہوں نے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے بارے میں فرمایا کہ اس زبان سے ہنسی دل لگی میں، غصے میں، خوشی میں، کسی حالت میں بھی کوئی لفظ خلاف واقعہ اور غلط نہیں نکلتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان ہے، یہی ایک صاحب ایمان کی شان ہونی چاہیے کہ ہنسی دل لگی کسی طرح سے اس کی زبان سے غلط بات نہ نکلے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور جیسا آپ نے کہا کہ کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کی تفریح ہو رہی ہے، تو یہ بہت غلط چیز ہے. کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا مسجد میں ایک بڑے میاں نابینا تھے، اور نابینا لوگ اندازے کے بڑے صحیح ہوتے ہیں. وہ مسجد میں آتے تھے تو خاص کونے میں لے جا کے اپنا ڈنڈا رکھ دیا کرتے تھے. نماز سے فارغ ہوئے ٹٹولتے ہوئے سیدھے وہیں پہنچے اور ڈنڈا وہاں سے اٹھایا اور چل دیے. اب وہ نماز کے بعد جب وہاں آئے تو لوگوں نے وہاں سے ان کا ڈنڈا ہٹا لیا. اب جب انہوں نے دیکھا تو وہاں ڈنڈا نہیں ہو، پریشان ہوئے. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے بہت ڈانٹا ان لوگوں کو. یہ تکلیف دینے والی بات ہے، یہ ہنسی دل لگی اور تفریح کا موقع نہیں ہے. جائز تفریح جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اس کی اجازت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی بھی آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے، میں دور جانے والی ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ تو ہے ہمارے پاس، اونٹنی کا بچہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول بچے سے میرا کام کیسے چلے گا؟ حضور نے فرمایا ہر اونٹ جو ہے اپنی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. یا ایک موقع پہ فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ پریشان ہوئی. حضور نے فرمایا بڑھیا رہ کر نہیں جائے گی. انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو نوجوان اور کنواری بنا دیں گے، جوان جائیں گی تو جنت میں جاتے وقت وہ بڑھیا نہیں ہوگی. تو اس طرح کی تفریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کھجوریں کھا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریحاً اپنی کھجور کے کھائی ہوئی گٹھلیاں حضرت علی کی طرف ڈالتے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ علی بہت زیادہ کھا رہے ہو کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول میں کھجور کھا رہا ہوں، گٹھلی نہیں کھا رہا ہوں. مطلب یہ کہ آپ کے سامنے گٹھلیاں نہیں ہیں تو آپ کیا کھجور گٹھلی سے بھی کھا رہے ہیں؟ یہ ایک تفریح تھی، لیکن اس میں کوئی دل آزاری نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، خلاف واقعہ کوئی بات نہیں ہے. تو ایسی ہر تفریح جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی دل آزاری ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور یہ والی تفریح جس کا آپ نے ذکر کیا ہے تو تفریح یعنی جھوٹ اور غلط بات ہونے کے علاوہ بے حمیت اور بے غیرتی کی بات بھی ہے. پورے قوم کا ہم خود ہی اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کو پاس آتے ہیں خاص طور سے اس وقت رمضان کا مہینہ، اور ایک تو ویسے گناہ ہے ہی جھوٹ بولنا، اور اس وقت روزے کی حالت میں ایک تو اپنی جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا اپنی تاریخ سے واقفیت ہی نہ ہونا کہ یہ کیوں حادثہ ہوا، اور اس کے اندر سیکولرزم کے نام پہ اس میں شامل ہو جانا، اپنے مذاق خود اڑانا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اس مہینے میں کتنا تکلیف دہ ہوگا؟
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. ان میں سب سے پہلی علامت بتلائی اذا حدث کذبا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا چاہے ہنسی مذاق میں ہو، دل لگی میں ہو یا حقیقتاً ہو، ہر اعتبار سے ناجائز اور گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے. بلکہ جھوٹ کے تعلق سے تو یہاں تک آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے قریب بھی نہیں آتے. یہ عام دنوں کا معاملہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. رمضان المبارک میں تو جو جائز چیزیں تھی، کھانا پینا، ہم بستری کرنا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا. تو جھوٹ بولنا جو پہلے سے ہی اتنا قبیح اور برا عمل ہے، جھوٹ بولنا جو منافق کی پہچان ہے، جھوٹ بولنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن کریم کے اندر جھوٹے پر لعنت کی گئی ہے. تو یہ جھوٹ بولنا رمضان المبارک جیسے مہینے میں دل لگی کے لیے ہی صحیح کیسے جائز ہو سکتا ہے، یا کیسے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ یہ لطف اندوز ہونے کی چیز نہیں ہے، تفریح کی چیز نہیں ہے. تفریح کے لیے بہت سارے اسباب ہیں. مولانا نے مثالیں دی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز تفریحات کے جو ہے میدان کھلے رکھے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن جھوٹ ہوتا ہے، کسی بھی حال میں بولا جائے، کسی سے بھی بولا جائے، اور کسی بھی مقصد کے لیے بولا جائے. مقصد کا مطلب یہ کہ چاہے دل لگی تفریح ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جھوٹ اذیتناک بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند بھی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جھوٹے کے اوپر، جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ خود لعنت کر رہا ہے. تو ملعون شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ملعون اس کے اندر اپنی بےغیرتی کتنی ہے، جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے، ہم کتنے بےغیرت بھائی دونوں اعتبار سے بے غیرتی ہے. ایک تو ہم اللہ کے ملعون بننا ہے جان بوجھ کر کے، کوئی اس میں ہمیں 2 روپے کا فائدہ نہیں ہو رہا، جی جی، کوئی ہمارا اس کے اندر ایسا وہ نہیں ہے کہ جس سے ہم کمائی کر رہا ہوں، صرف ذرا سی دل لگی کے لیے، ذرا سے ہنسی مذاق کے لیے، یا ذرا سی تفریح کے لیے، ایک دوسرے سے جو ہے ذرا سا مذاق کرنے کے لیے ہم اتنا بڑا قدم اٹھائیں کہ اللہ کی طرف سے ہم لعنت میں آئیں اور ہم ملعون بنیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ تاریخ کے اندر بالکل یہ آتا ہے کہ اسپین کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوا، تو اب ہم خود اپنے آباء و اجداد کا یا ہم خود اپنے قوم کا مذاق بنائیں. دونوں اعتبار سے بے غیرتی کی انتہا ہے. ایک اس اعتبار سے بھی کہ ہم جان بوجھ کر اللہ کی طرف سے ملعون بننا ہے، اور ایک اس اعتبار سے بھی کہ ہم اپنے قوم کا اور اپنے آباء و اجداد کا ہم خود مذاق بنا رہے ہیں. دونوں اعتبار سے بہت ہی بے غیرتی ہے، حد سے زیادہ بے غیرتی ہے. مسلمان کو تو بلا تحقیق کے کسی چیز میں داخل ہونا ہی نہیں چاہیے، پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اگر یہ ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ سے ہمارے اندر یہ چیز داخل ہو رہی ہے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. تو یہاں بھی علم حاصل کرنا فرض ہے کہ یہ وبا وہاں سے آ رہی ہے، آیا اس کے اندر کیا پہلو ہے. ٹھیک ہے انجانے میں کر رہا ہے، نہیں جانتے، تاریخ سے ناواقف ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جاننا تو فرض ہے، معلوم کرنا تو فرض ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے معلوم کر لو. تو یہ تو ہر فرد کی ذمہ داری تھی کہ ہم معلوم کرتے. اگر ہمیں اس میں کچھ حصہ بھی لینا تھا تو حصہ لینے سے پہلے معلوم کرنا فرض تھا. تو یہاں گناہ در گناہ گناہوں کا انبار ہم نے اپنے اوپر لاد لیا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال بس پیغام یہی ہے تمام قوم کو کہ خدا را اس طرح کے جھوٹ سے اور اس طرح کی تفریحات سے بچیے. اللہ نے جو جائز تفریح کا موقع دیا ہے وہ کیجیے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اندھی تقلید میں یورپ کی، امریکہ کی اندھی تقلید میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے لعنت کے میں گرفتار ہو جائیں، ہم ملعون بن جائیں اور ہم اپنے آباء و اجداد کا مذاق بنائیں، یہ ہمارے لیے جو ہے حد سے زیادہ افسوسناک، غیرت ناک اور حد سے زیادہ جو ہے برائی کی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اور موقع ملے گا مزید رہنمائی لیں گے. شارق اور عقیلہ 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ. پہلے شارق صاحب آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شارق صاحب لائن پر ہیں آپ؟ شارق صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو سوال بیان کیجئے. شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے کہیں اور. عقیلہ صاحبہ سے مخاطب ہے. عقیلہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا. مولانا صاحب ایک اور کالر ہیں ابھی ہمارے، شاید لائن میں کچھ پرابلم ہے. آپ ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے ٹرائی کیجیے گا
انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کا فون رہے گا تو پھر آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور آپ سے بات کریں گے، مولانا صاحب سے رہنمائی بھی لیں گے۔ مولانا صاحب، ایک تو ابھی جب بات آئی اسی کے اندر مذاق اور دل آزاری میں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے، اسے مذاق سمجھتے ہیں کہ 4 لوگ بیٹھ گئے یا 8-10 لوگ بیٹھ گئے، کسی ایک کو ٹارگیٹ کر لیا اور اس کو ہر طرح کی اس سے چیزیں کی جا رہی ہیں، اور باقی 9 لوگ جو ہیں وہ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں اور ایک وہ آدمی پریشان ہو رہا ہے بیچارہ۔ دیکھیے، جو آدمی مثال کے طور پر کچھ چھیڑخانی کا لفظ کہا اور دوسرے اس پہ ہنس دیے، دونوں برابر کے گناہ میں شریک ہیں، اس لیے کہ دونوں نے مل کے اس کا مذاق اڑایا ہے اور اس کو ذلیل کیا ہے، اور دل کا دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس چیز کو صوفیاء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ در شریعت ما غیر ازی گناہ نیست۔ حافظ شیرازی کا مصرع ہے یہ کہ ہماری شریعت میں، یعنی تصوف سلوک کی دنیا میں، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا دل دکھائے۔ دل دکھانے میں وہ بھی شریک ہے جو چبھتا ہوا جملہ، مذاق اڑانے والا جملہ، اس کی کسی برائی کو ذکر کر رہا ہے اور دوسرا اس پہ ہنس رہا ہے، یہ دونوں مل کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، دونوں برابر کے گنہگار ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام پتہ نہیں کس حال میں نکلتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج جو آدمی کسی کے اوپر ہنس رہا ہے، اس طرح سے کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ان کے اوپر ہنسنے کا بھی کسی کو موقع ملے گا اور یہ آدمی ذلیل ہوگا۔ یہ آج اسے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کائنات میں کوئی بھی ہنسی، دل لگی، کوئی مذاق، کوئی واقعہ ہوا میں تحلیل ہو کے ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز یہاں فنا نہیں ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے یہاں لکھ لی جاتی ہے، اور جب مناسب وقت آتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ وہ گناہ اس پہ جانیں گے کہ ان گناہوں کا جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمارے اوپر کتنا بڑا اس کے اوپر ادبار پڑ جاتا ہے ہمارے اوپر۔ 2 کالر ہیں، ایک ایم پی سے محترمہ ہے، فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے نا ہمارے سر میں عجیب سی تکلیف ہوتی ہے، ہم نے کئی دوائی کری لیکن ہمیں کسی بھی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے سر میں مطلب درد نہیں ہوتا، جیسے دل دھڑکتا ہے نا، کبھی جب ہم سیڑھی چڑھتے ہیں یا جلدی کام کرتے ہیں تو ہمارے سر میں دھڑکن جیسی آواز آتی ہے جو بہت زیادہ رہتی ہے، تو ہم کو بہت مطلب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اور بات کرنا اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی مطلب اچھا نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں کچھ دعا بتا دیں۔ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ویسے؟ ہاں ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر بھی دوائی دی، لیکن کہیں بھی مطلب حکیمی دوائی بھی کی ہے، ڈاکٹری بھی، مگر ہم کو اس سے کسی سے بھی آرام نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سوال جمع کیا۔ دوسری کالر ہے ہمارے ساتھ، خوشی صاحبہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال ہے کہ نماز کے وقت کھڑتے نا تب آگے ہنگام اس کو نماز پڑھنا، ہنگام اس کو دعا کرنا، یہ جائز ہے کہ نہیں تو نہیں کی؟ اور ہنگام اس کو پڑھنے سے میرے کو پورا بھی یاد آتا ہے، ہنگام کھول کے نماز پڑھے گا تو کچھ بھی نہیں یاد آتا، اس لیے میں ہنگام اس کا نماز پڑھ سکتا ہوں، یہ جائز ہے نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب، دیکھیے، اگر ایسی مجبوری ہے کہ آنکھ کھول کر نماز پڑھنے میں آپ کو سب بھول جاتا ہے، یاد نہیں آتا، اور آنکھ بند کر کے پڑھنے میں آپ کو ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ویسے یہ ہے کہ دھیرے دھیرے عادت بنائیں، اگر مستقل نہیں تو تھوڑا جو ہے یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کھول کے دیکھیں، پھر اسی طرح روزانہ اگر تھوڑا سا عمل کریں تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال عذر آپ کے پاس ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لیا کریں، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ مولانا سر میں درد بتا رہی ہیں، یہ اس طرح سے جو بھی آپ نے سوال سنا۔ دیکھیے، آپ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے، اس کے باوجود فائدہ نہیں ہوا۔ ایک چیز کا تجربہ کیجئے کہ سوتی کپڑے کی پٹی لیجئے تقریباً 4 انگل چوڑی اور لمبی اتنی جو سر کے اوپر پٹی بندھ جائے، ایسی 3-4 پٹیاں لے کر اور ان پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے، اور اس کو رات کو سوتے وقت باندھیے اور صبح اسے کھول کے جلا دیجیے۔ 3-4 پٹیاں اس طرح سے باندھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ یہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ جی ایوب صاحب، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 2 سوال تھے عارف بھائی۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال کیا ہوتا ہے، رشتے دار میں ایک کا انتقال ہوگا تو ان کا بھی ممکن کا سوال جواب دینا پڑتا نہیں، کیا ہے ان کا؟ دوسرا کیا ہے بولا تو یہ
फितरा अपन अभी भी दे सकते हैं, रमजान के करीब देना फितरा? जिनका इंतकाल हो गया? नहीं वो हाँ, ये इंतकाल अलग हुआ। सवाल। अच्छा, अलग सवाल है। ठीक है, फितरे की बात करिए और इंतकाल की, उसके बारे में। नसीमा साहब आप फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह। मेरी कॉल बहुत दिनों में लगी है, बहुत दिनों से लगा रही थी। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, फरमाइए। मेरा ये सवाल है कि जैसे अजान होती है, अजान में जब ला हौला वला वो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पढ़ा जाता है, तो ला हौला वला कुव्वत पूरा पढ़ना चाहिए या इतना ही कहना चाहिए? ठीक है, और कोई सवाल है? और हाँ, जैसे अब किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो गया, जैसे किसी के बेटे का इंतकाल हो गया, जी, तो लोग वहाँ कहते हैं कि उन्होंने बहुत मतलब ऐसे थे, वो मतलब गलत थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया, तो ये कहना चाहिए क्या ठीक है किसी के लिए? जी। अयूब साहब का सवाल था इंतकाल के ताल्लुक से, मुफ्ती साहब। देखिए, ये तो बिल्कुल खुली बात है कि अज़ाब या मतलब हिसाब व किताब तो सबका होना है। किसी का भी इंतकाल हो जाए जब वो कब्र में जाएगा। अगर किसी का रमज़ान मुबारक में इंतकाल होता है तो उसके बारे में आता है कि अल्लाह फ़िलहाल उसका जो है हिसाब किताब मौक़ूफ़ कर देते। बाज़ रवायत के मुताबिक रमज़ान में मौक़ूफ़ रहता है, बाज़ रवायत के मुताबिक क़यामत तक मौक़ूफ़ रहेगा। लेकिन बहरहाल क़यामत में तो हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो इसलिए इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। अल्लाह के लिए अपनी पूरी तैयारी कीजिए, अपना पूरी कोशिश कीजिए अमल की, बाकी अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहिए, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। फितरा पहले दे सकते हैं या दे सकते हैं रमज़ान मुबारक में भी, बल्कि पहले ही देना बेहतर है इस दौर के अंदर तो खुसूसन, ताकि आदमी पहले से अपनी तैयारी कर ले। गरीब भी हमारे साथ ईद में तैयार होकर के शरीक हो सके, अपने बच्चों के अपने घर के वो इंतज़ामात कर सके, ताकि तो पहले देना बेहतर है। उनके सवाल थे कि अजान के वक्त ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या पूरा? देखिए, ला हौला वला कुव्वत तक तो बात ही पूरी नहीं होती। जी जो बात हम कह रहे हैं जी, वो ला हौला वला कुव्वत तक बात पूरी नहीं होती। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए या ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कहना चाहिए, दोनों का इख्तियार है। इल्ला बिल्लाह तक कम से कम कहना चाहिए। जी। दूसरा के ताल्लुक़ से था कि किसी के लड़के का इंतकाल हो गया और उनके जो बाप थे वो किसी इस तरह की आदत में कुछ थे, तो क्या उसकी सज़ा के तौर पर ये हुआ है कि कहना मुनासिब है? ये कहना बिल्कुल गलत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हुआ, वो बच्चे थे, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे तकलीफ़ भी यकीनन हुई, आप रोए भी, और साहबे कराम ने देखा तो उनको ताज्जुब हुआ। वो ये समझ रहे थे कि रोना जो है सब्र के मुनाफी बात है, और नबी की शान गोया ये नहीं है कि वो गम के ऊपर रोए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल ऐनु तबकी वल क़ल्बु यहज़ुन, दिल गमगीन भी होता है, आंखें रोती भी हैं। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा बिही रब्बुना, लेकिन ऐसा कोई लफ्ज़ हम नहीं बोल सकते जो हमारे रब को पसंद ना हो। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि ये फ़ैसला गलत था और मेरे बच्चे को मौत नहीं आनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। लेकिन जब नबी के बच्चे का भी इंतकाल हुआ है तो किसी के बच्चे का इंतकाल होने का मतलब ये समझना कि इस माँ बाप की गलती थी, ये इंतहा नादानी की बात है। मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में किसी वक्त भी किसी की भी हो सकती है, जवानी में, बचपन में, बुढ़ापे में, जब अल्लाह ताला वक्त भेज दे आदमी चला जाता है। और दूसरों के देखने से पहले अपने ज़रूर गिरेबान में देखना चाहिए और अपना मुहासबा करें, किसी दूसरों को इस तरह से ना कहें। बहरहाल अभी वही बात हो रही थी। ये हमारे साथ नसीम है और मेरे उनसे दो कॉलर है। जी फरमाइए नसीमा, नसीम साहिबा फरमाइए क्या सवाल? तबस्सुम है हमारे साथ। तबस्सुम साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। मेरे 4 सवाल है। जी फरमाइए। पहला सवाल तो ये है कि जैसे अभी वालिद साहब का अगस्त में इंतकाल हुआ है, जी, तो भाई बहन को ज़कात दे सकता है भाई क्या? बहन नहीं दे, ठीक भाई है, मतलब भाई बहन को ज़कात दे सकता है। ठीक और है, दूसरा ठीक है। सवाल मेरा है, क्या तरावी की नमाज को पूरी अदा करने के लिए हम ईशा की नमाज को 9 रकात अदा कर सकते हैं? और 9 रकात में 2 सुन्नत पढ़ना चाहिए क्या 2 नफिल पढ़ना चाहिए? मतलब जैसे 4 फर्ज 3 वितर पढ़े तो सुन्नत पढ़ना चाहिए क्या नफिल पढ़ना चाहिए 2? ठीक है। और तीसरा सवाल है मेरा, क्या तरावी मतलब जैसे कि अपने पे सुन्नत मौकेदार बताते हैं, जी, तो उसको 8 रकात मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात फर्ज की थी या 20 रकात की थी उसके लिए? ठीक और चौथा सवाल याद नहीं आ रहा है। ठीक है। मेरे निसा साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال ہے، جیسے میں روزہ رکھتی ہوں تو میرے سر سے نہیں اٹھا جاتا بالکل بھی، نماز قرآن کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، ایک دم سر گھومنے لگتا، 10-11 بجے سے گھومنے لگتا. اور پھر ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو اس نے ڈاکٹر نے منع کیا تھا روزہ رکھنے کے لیے، اچھا تو روزہ مت رکھنا، دماغ میں کچھ کیا ہے، CT اسکین کرایا تھا. اب میں روزہ چھوڑتی ہوں تو گناہگار بنتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں روتی ہوں بہت کہ روزہ کیوں نہیں رکھا جاتا میرے سے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ بس اور کوئی اور نماز میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں ماشاء اللہ. اگر روزہ نہیں رکھتی ہوں تو تراویح بھی پڑھ رہی ہوں، تہجد کی نماز بھی 5 نماز پڑھتی ہوں، قرآن شریف بھی پڑھتی ہوں. قرآن شریف بھی میں نے 40-45 سال کی عمر میں پڑھا، بہت آرام سے پڑھا جاتا ہے میرے سے. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے، اگر بہن مستحق زکوٰۃ ہے وہ پھر بھائی جو ہے اپنی زکوٰۃ بہن کو دے سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز 9 رکعت کر لیں تراویح کی پورا کرنے کے لیے، تو اگر تراویح سے الگ 9 رکعت عشاء کی نماز یہ کہہ رہی ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں جو لمبا ہو جاتا ہے نا 17 پڑھیں، 4 فرض اور 2 سنت اور 3 وتر. ہاں وہ بھی ان کا سوال کہ سنت پڑھنے یا نفل پڑھنے بھی چھوڑ دو. سنت ہی پڑھی جائیں گی، نفل چھوڑی جائیں گی. اگر ایسا موقع ہے چھوڑنا ہے تو نوافل کو چھوڑا جائے گا، سنتوں کو پڑھا جائے گا. دوسری ایک بات یہ یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز پہلے پڑھی جائے گی، وتر بعد میں پڑھے جائیں گے. یعنی اگر آپ کو عشاء میں 9 پڑھنی ہے تو 9 کی 9 پہلے نہیں پڑھنی، بلکہ 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر کے پہلے پھر تراویح پڑھیں اور تراویح کے بعد پھر 3 وتر پڑھیں. اچھا مولوی صاحب، یہ کہہ رہی تھی سنت 8 والا مسئلہ کہ یہ سنت موقدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 کہیں تھی یا 20 کہیں تھی؟ دیکھیے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نماز سے زیادہ نہیں پڑھی، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. تو رمضان غیر رمضان میں جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ تراویح تو نہیں ہے، وہ تو تراویح کی نماز تہجد کی نماز ہے، اس کی بات الگ ہے. تراویح جو ہے وہ 20 ہی رکعت ہے. غیر رمضان اور غیر رمضان کی جو بات چل رہی ہے، جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ مغالطے میں رہتے ہیں، وہ تراویح کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ تراویح غیر رمضان میں تو ہوتی نہیں. جی تو یہ تو رات نوافل کی بات ہے، صلاۃ اللیل جس کو کہتے ہیں، قیام اس کی بات. ہاں قیام اللیل، جی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں. لیکن تہجد یہ جو تراویح جو ہے اس کی تعداد تو یہی ہے. اب کسی مجبوری سے کوئی آدمی کم پڑھے، جیسے اس دن مفتی صاحب نے بہت صحیح جواب دیا تھا کل یا پرسوں کہ 8 غیر 8 کا ذکر نہیں ہے. پڑھنے کی ہمت ہے تو 20 پڑھیے، ہمت نہیں ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، کچھ اور ہے، تو جو کم کرنا چاہے اتنا کر لیجیے، لیکن 8 اور 20 کا کوئی بحث نہیں ہے. اچھا انہوں نے کہا قرآن روزہ رکھنے میں بڑی دشواری ہے کہ خشکی ہو جاتی ہے دماغ میں، ڈاکٹر نے منع بھی کیا، CT اسکین کرایا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں اور صرف فرض نماز بھی پڑھ سکتی ہیں تو فرض نماز پڑھ لیجیے، نوافل اور سنتیں چھوڑ دیجیے. لیکن روزہ فرض ہے اور سنت جو ہے وہ فرض نہیں ہے، تو سنت کو قربان کر سکتے ہیں، روزے کو قربان نہ کیجیے. وہ کہہ رہی نماز سے کوئی پریشانی نہیں ان کو، روزہ جب رکھتی ہیں تو روزے کی حالت میں نماز پڑھنے میں دشواری ہے تو اس میں فرض پڑھ لیجیے اور روزہ بھی رکھ لیجیے. اور اس میں بھی اگر کوئی دقت ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، بعد میں رکھ لیجیے گا روزہ. تو جیسے ڈاکٹر منع کر رہا ہے ابھی فی الحال رکھنے کے لیے، تو بعد میں جب بہتر ہو جائے اس وقت رکھ لیں. اس وقت میں باقی فدیہ وغیرہ دے دیں جو بھی کچھ ہو سکتا. ایوب صاحب اور زرینہ ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں. پہلے محمد ایوب صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم عارف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے مجھے صاحب، جی زکوٰۃ کیا نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ کے بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، آپ یہ مولانا ہے جو صدقہ فطر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں. کون سی نماز سے پہلے یا بعد میں؟ عید کی نماز کا ذکر کر، عید سے پہلے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. عید کے پہلے دے سکتے ہیں یا عید کے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مولانا ہے وہ رمضان کے بعد بھی اوسر کا خوشی دکھتی مجھے، مولانا جو بڑے مولانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کرتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے. زرینہ صاحبہ فرمائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے لا حول ولا قوت الا باللہ
लजीम वत्ता मालूम है। मैं और एक किताब में देखी थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वल मजाआ मिनल्लाहि इल्ला इलैह। अच्छा, उसका मतलब क्या होता? वल मजाआ मिनल्लाहि इल्ला इलैह, ये पूछना था मैं। वो वल मजा नहीं है, ला मलजा वला मंजा इल्ला इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा इल्ला इलैह, यानी उसके लौटना और उसके कोई सहारा सिवाय उसके नहीं है। इससे पहले कि मेरे पास सवाल जमा है उसके फितरे के ताल्लुक, ज़कात के ताल्लुक से, उसका जवाब दें मौलाना साहब। जो मेरे साथ रखे हुए आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं हमदर्द के, इनके बारे में आपको एक मरतबा फिर जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करता प्रोडक्ट्स हैं, और हमदर्द जो अपने प्रोडक्ट्स सभी कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा, सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। रूह अफ़ज़ा से, रूह अफ़ज़ा एक ऐसा मशरूब है जिसका नकल करने की बहुत सारी कंपनीज ने कोशिश की, बहुत मशरूब मार्केट में आए और गए, लेकिन कोई भी इसके मद्दे मुकाबिल ना ठहर सका। रूह अफ़ज़ा का राज जो है आज भी कायम और दायम है। इसी को देखते हुए हमदर्द ने कुछ और इसके फ्लेवर ऑरेंज और लेमन के अंदर, ये स्क्वैश के अंदर लॉन्च किए हैं, और ख़ास तौर से जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए शुगर फ्री जो रूह अफ़ज़ा है वो भी लॉन्च किया है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ और मशरूबात आप मेरे साथ रखे हुए देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ शरबत खस है, शरबत संदल, शरबत गुलाब, और ये रेड रैश है, और नारियल पानी है। कुछ फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर भी लॉन्च किए हैं, जैसे लीची, मैंगो, ऑरेंज, और ये मिल्क शेक है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में से एक केसर रखा हुआ है, यानी कि ज़ाफ़रान, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसबगोल है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फौरी एनर्जी के लिए आप ग्लूकोज डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ रखा हुआ हींग है, हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मस्टर्ड ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल भी लॉन्च किया है। ये जामे शीरी है उसके साथ में, और कुछ ये मसाला जात है मेरे साथ रखे हुए, ये ज़ीरा है, धनिया है, हल्दी है, मिर्च है इसमें, और ये सिया मिर्च है, और ये सिवई भी मेरे साथ रखी हुई देख रहे हैं आप, इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ में शहद रखा हुआ है, और शहद के बारे में तो कहा भी जाता है शहद को तो इस्तेमाल करना भी सुन्नत है। तो ये तमाम तरह किचन की पूरी एक बास्केट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे अब इस वक्त रमज़ान चल रहा है, तो इनको यकीनी तौर पर आप अपने जो आपका इफ्तार दस्तरखान है उस पर अगर आप रखेंगे इनको, तो वो आपके ये उस दस्तरखान की रौनक को दोबाला करेंगे। साथ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं राहत भी बख्शेंगे। गैर रमज़ान में भी जो टेट्रा पैक के अंदर ही आपको अपने बच्चों को स्कूल में या किसी भी वक्त में ये भी छोटे छोटे पैकेट हैं, ये दे सकते हैं। और गैर रमज़ान में भी जाहिर सी बात है, अब गर्मी आने वाली, गर्मी शुरू हो गई लगभग, तो इससे भी बच्चे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सबको इस्तेमाल कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। अब आते हैं नाज़रीन, जो सवाल था हमारे पास ये मुफ्ती साहब, ये था कि ज़कात जो नमाज से पहले देनी है बाद में। देखिए, एक बात याद रखिए, मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ कि ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आदमी जब साहिब निसाब बना है, जब मालदार हुआ है, उससे 1 साल बाद उसी तारीख़ में उसके ऊपर ज़कात होती है, चांद के एतबार से। वो किसी भी महीने में हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक में तो लोग सिर्फ़ इसलिए ज़कात निकालते हैं कि भाई 1 के 70 मिल रहे हैं, और जो है नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर मिल रहा है, फ़र्ज़ों का 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिल रहा है, तो ज़कात भी चूँकि फ़र्ज़ वाला मामला है तो 70 दर्जा सवाब मिलेगा, इसलिए लोग निकाल देते हैं रमज़ान में। वरना रमज़ान से ज़कात का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए बिल्कुल रमज़ान के बाद भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर किसी के ऊपर रमज़ान ही में फ़र्ज़ हो रही है ज़कात, उसने मामूल यही बना रखा और रमज़ान की कोई तारीख़ फ़िक्स कर रखी है, तो उसके लिए हिसाब उसी दिन लगाना है जिस तारीख़ में उसका मामला बनना है। निकाल चाहे बाद में दे या कुछ पहले भी इस नियत से निकाल दिया है तो चल जाएगा, लेकिन हिसाब उसे उसी तारीख़ में लगाना है जिस तारीख़ में उसका ज़कात का मामला बनता है, और फिर धीरे धीरे निकाल दे या इकट्ठी निकाल दे या रमज़ान के बाद निकाल दे, जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कमरी साल से लगेगा या कमरी साल से? कमरी साल से लगेगा। अच्छा मौलाना साहब, इसके अंदर एक सवाल पैदा होता, ज़्यादातर मुसलमान कोशिश करते हैं रमज़ान में निकालने की, और ये सोचते हैं रमज़ान, जैसे मौलाना साहब ने कहा, यकीनी तौर पर 70 गुना सवाब मिलता है इसका, लेकिन अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया 1 साल का, जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं जिस तारीख़ के अंदर। तो अगर सब रमज़ान में ही निकालेंगे तो ये जो एक हमारा जो गुरबा का तबका है, जाहिर सी बात है, तो वो से कहीं ना कहीं महरूम भी रहेगा। वो पूरे साल का थोड़ी ना इंतज़ार करेगा, भाई गुरबत किसी फाक़े अगर बैठा है इसमें
اس وقت کے دوران ہے، تو اس کو اسی حساب سے اگر چلنے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ آپ 70 گنا ثواب کے چکر میں دوسرے آدمی کو ضرورت تھی 2 مہینے پہلے، آپ نے لا کے اپنا حساب بنا لیا، تو وہاں کیا حکم ہے؟ یہ صحیح ہے، اسی وجہ سے اس کو کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کو مثال کے طور پر رمضان سے 2 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور اس کا سال پورا ہو گیا 2 مہینے پہلے، تو آپ نے اس وقت میں زکوٰۃ ادا کر دی۔ کسی کو 6 مہینے پہلے نصاب کا پورا ہو گیا، سال پورا ہو گیا، تو اس نے اس وقت ادا کر دی۔ تو سال میں ضرورتیں بھی لوگوں کو مختلف مواقع پہ ہوتی رہتی ہیں اور ادائیگی بھی مختلف وقت پہ ہوتی رہے گی، تو اس لیے اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان کے اندر آپ نے زکوٰۃ نکال دی اور اس کے بعد ادا کی، آپ کو معلوم ہے فلاں آدمی کے غریب آدمی کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کو ہمیں شوال میں عید کے مہینے میں اس کی شادی ہے، تو ہم نکال کے ایک طرف رکھ دیں اور اس کو بعد میں دے دیں۔ آپ نے اپنے مال سے الگ کر لیا، مفتی صاحب اس کو کر لیا، تو آپ کو ثواب تو وہی ملا نا 70 گنا، اس کے مال سے الگ کر لیا۔ جی ہاں بالکل انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ 70 گنا کے چکر میں لیٹ کرنا یا آگے پیچھے کرنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں کمیت نہیں ہے، کیفیت کا اعتبار ہے۔ آدمی کس موقع پر خرچ کر رہا ہے، اگر زیادہ ضرورت کا موقع اس وقت ہے تو رمضان میں 70 گنا ہے، اس میں اللہ ہزاروں گنا بھی بڑھا سکتا ہے۔ بھئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 700 گنا فرمایا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ یہ بھی کوئی لمٹ نہیں ہے 700، اس سے بھی اللہ چاہے جتنا بڑھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تو کوئی لمٹ اللہ نے رکھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کریں، رمضان کا انتظار نہ کریں اور صحیح وقت پر اور صحیح موقع پر خرچ کریں اور ہماری نیت صحیح ہے، تو انشاءاللہ رمضان سے بھی زیادہ ثواب اللہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں رمضان کا انتظار کرنا یا جو ہم نے معمول بنا لیا صرف رمضان کا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سارے نقصانات بات کریں گے انشاءاللہ، بہت نقصانات ہیں۔ 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ، خدیجہ اور فریدہ۔ پہلے خدیجہ صاحبہ سے مخاطب ہے، فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے، کچھ وقت سے، کہ موسم کا مزاج جو ہے زیادہ ہی تبدیلی اس میں آ رہی ہے، کہیں بے موسم کی بارش اور فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو کہیں پر بھوکمپ کے جھٹکے روز کی خبروں میں یہ شامل ہے۔ کیا یہ کچھ علامتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں مولانا صاحب بتائیں۔ ٹھیک ہے، فریدہ صاحبہ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ ہمارا بھی سوال یہ ہے، اس میں تسبیحوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کس کے بارے میں؟ اور تسبیحوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کیا فرمائیے؟ نماز کے بعد تسبیح رمضان میں کون کون سی پڑھے؟ تسبیح رمضان کے بعد؟ اور تعریف مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بتائیں تھی انہوں نے تسبیح۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ مفتی صاحب کون کون سی تسبیح پڑھیں؟ دیکھیے تسبیح تو کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ درود شریف، استغفار، ان کا زیادہ اہتمام کریں۔ باقی جو بھی آپ چاہیں، کلمہ طیبہ، کلمہ تمجید، یا اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی کریں بہتر ہی ہے تسبیحات کا تو معاملہ، لیکن زیادہ اپنا جو ورد بنائیں درود اور استغفار کو بنائیں، انشاءاللہ اس کا زیادہ نفع ہوگا۔ مولانا صاحب، یہ خدیجہ صاحبہ کا سوال ہے اور یہ آتا بھی سنا بھی ہے کہ وقت جو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس طرح بے موسم برسات اور یہ تمام آندھی طوفان اور یہ تمام زلزلے وغیرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں کیا ہے اس کے بارے میں؟ یہ بات صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو ان کو ایسے وقت سے بارش کرتا ہوں کہ رات میں بارش ہوگی، دن میں وہ آرام سے کام کریں گے اور کاموں میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں ان کے لیے ایسے حالات بناتا ہوں کہ بے وقت بارش ہو رہی ہیں، بے وقت آفتیں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، تو یہ خدا پاک کے غیظ و غضب کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب کبھی کسی معاملے میں پریشانی ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگتے تھے۔ اسی طرح سے کبھی تیز ہوا آتی تھی یا آندھی آتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑ جاتے تھے، اس لیے کہ خدا پاک کے غیظ و غضب کی اور اللہ کے ناراضی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے حالات جب کبھی آئیں تو ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔
فاطمہ صاحبہ اور شارق دو کالر ہمارے ساتھ ہیں. فاطمہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب سے. یہ ہمارا چھوٹا بھائی جب بہت چھوٹا تھا, قریب 7-8 سال کا تھا, تو وہ پڑھتا تھا کلام پاک معنی سے اور خوب اچھا پڑھتا تھا, بہت دل لگا کے, اور اسکول میں بھی پڑھتا تھا. اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو کہ سب چیز سے اس کا دل ہٹ گیا. نہ کالج میں دل لگتا تھا, نہ پڑھائی میں, اور کلام پاک اور روزے نماز سے تو بالکل مطلب نام لینا بھی اس کے سامنے مشکل ہو گیا. بہت نمازی تھا, سب کچھ تھا, لیکن آج کتنی عمر ہے اس کی؟ پہلے ماں باپ تھے وہ دیکھ بھال کرتے تھے, لیکن اب والدین بھی نہیں رہے ہیں. عمر کتنی ہے اس کی؟ بہنوں کی ذمہ داری اس پر ہے. مگر ہمارا فاطمہ مجھے سنیے, سننا بھی نہیں چاہتا, بہت مطلب الگ طبیعت کا ہو گیا. ارے آپ کی بات پہنچ گئی, سن تو لیجئے. اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ہو گئی ہے کم سے کم 40 کے قریب ہے. اور یہ کتنے دن سے چھوڑا اس نے؟ بالکل چھوڑ دیا, کئی برس ہو گیا. کتنی عمر تھی جب سے چھوڑا؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے کتنے برس سے چھوڑ رکھا ہے؟ شادی ہو گئی اس کی؟ شادی ہوئی تھی, وہ بھی طلاق ہو گیا. لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگ بس یہی دیکھتے ہیں کہ کم سے کم اس کا کچھ کاروبار ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دل لگائے نماز روزے میں, کچھ کہو تو بگڑ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. ٹھیک ہے. شارق صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت ماشاءاللہ سے مولانا توحید صاحب اور عبداللہ طارق صاحب دونوں کو دیکھ کر عارف بھائی بہت خوشی ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس جوڑی کو سلامت رکھے. اور حضرت ہم تو بہت بے صبری سے انتظار کرتے ہیں دونوں ہی عالم علماء کا, اور ہمارے یہاں ہماری امی اور ہم بہت زیادہ محبت سے آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں. آپ سب لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں حضرت. اور حضرت میرا ایک سوال یہ تھا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے یا نستغیث پڑھنا ہے, اور حضرت یہ کس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو یہ بتا دیجیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کیا اگر بتی کے دھوئیں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ بس حضرت میرے یہ 2 سوال ہیں. اور حضرت بس یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی آج حضرت بہت زیادہ. عبداللہ طارق صاحب کو, مولانا توحید صاحب کو, عارف بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے, آپ تینوں کی عمروں میں, پوری ٹیم کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی فرمائے. جی مولانا صاحب, جی جو نے کلمات پڑھے یا قیم, کیا جو صحیح الفاظ کیا ہیں؟ دیکھیے استغیث اور نستغیث کا فرق جو ہے میں اور ہم کا فرق ہے. ہم اگر سب کے لیے دعا کر رہے ہیں تو نستغیث پڑھیں, اور اگر آدمی اپنے لیے دعا کر رہا ہے تو استغیث پڑھیں. تو یہ فرق ہے اس کا. جی. اور اگربتی کے دھوئیں سے روزہ پہ کیا فرق ہے؟ اگربتی کا دھواں, اگر اگربتی جل رہی ہے اور اس کی خوشبو اور تھوڑا بہت دھواں آ گیا بے ارادہ تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگربتی کسی کو بہت اچھی لگ رہی ہے, اس کی خوشبو اور اس کو دھواں کو کھڑے ہو کے اندر سے لے گا تو اس سے روزے میں نقصان ہوگا. جی. مفتی صاحب, چھوٹا بھائی 40 سال عمر اور کلام پاک وغیرہ اب اس وقت سب چیز چھوڑ چکا. ایک وقت ایسا تھا کہ تمام معنوں سے سب چیزیں پڑھا کرتا تھا روزہ نماز کی. دیکھیے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کے طلاق کے بعد سے حالات شاید بدلے ہوں, جس طرح کے یہ حالات بتا رہا ہے. تو ویسے سمجھانے کے بجائے اگر پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی ان کے جوڑ کی نیک عورت مل جائے اور اس سے نکاح کے بعد ان کا معاملہ سنور جائے, یا بھائی سے کسی کے ذریعے اس طرح کی رائے لی جائے, ہو سکتا ہے اس طرح کا معاملہ ہو تو ان کے نکاح کی کوششیں کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا اگر اس طرح معاملہ بن جائے تو. اس طرح نہیں تو بہرحال اللہ سے دعا کریں ان کے لیے خصوصی طور پر. اب بہن ساتھ تو رہتی نہیں ہوگی, کچھ پڑھ کر پلا دے یا کچھ وہ کر دے تو دور ہی رہتی ہوں گی, تو اللہ سے دعا کریں خصوصی طور پر سورہ اخلاص پڑھ کر کے, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. مولانا صاحب اس کے اندر کبھی کبھی ہمیں دیکھتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ انسان کے ساتھ کچھ دشواریاں ایسی آتی ہیں, کچھ پریشانی آتی ہیں, آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہیں ایسے انسان کے ساتھ, تو اس کے اندر کبھی کبھی وہ ان کی تاب نہ لا کر کے یا اس میں خراج انسان نہ اترے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا عبادات کی طرف سے بددل سا ہو جاتا ہے. جیسے کبھی ہمارے ناظرین کال بھی کرتے ہیں, میں روزہ بھی رکھتی ہوں, نماز بھی پڑھتی ہوں, زکوٰۃ بھی سب کرتی ہوں, لیکن پھر بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, اس طرح کی چیزیں. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ عبادت اور نماز اور تلاوت اور سب چیزوں میں لگے رہتے ہیں تو شیطان کبھی کبھی ہمارے دل میں ایک بات یہ ڈالتا ہے کہ میں اپنی داد خود دے لوں کہ میں بھی کیا قیامت ہوں. تو یہ فخر جب کبھی ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے برابر کیا نماز پڑھو گے, میں اذان ہوتی ہے تو مسجد میں پہلے سے موجود ہوتا ہوں, تمہاری کیا حیثیت ہے, تم کیا پڑھ سکتے ہو,
جب ہم اس طرح کی بات، خدا نخواستہ میں نہیں کہتا ان کے بھائی کا یہی معاملہ ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنی عبادت پر فخر آ جاتا ہے، اور جب ہمیں اپنی عبادت پر فخر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صوفیاء کرام، اس کو غرور طاعت کہتے ہیں۔ غرور طاعت بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر کسی کو خدا پاک پسند کرتا ہے اس کی عبادت کو، تو اس کے لیے خود بخود ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ اس سے عبادت چھوٹ جائے، پھر اسے رنج و غم ہو، پھر اسے اپنی حقیقت پتہ چلے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، دیکھیے میری تو نماز ہی چھوٹ گئی، اور کتنے دن تک تو میں نے روزے ہی نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس کی انانیت توڑنے کے لیے کبھی کبھی قدرتی طور پر ایسے اسباب بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، اگر یہ اپنے بھائی کو بتا سکیں، سمجھا سکیں، تو ان سے یہ کہیں نماز کے لیے پیچھے نہ پڑیں ان کے۔ یہ جو کہہ رہی ہیں نا جھنجھلا جاتے ہیں، جھنجھلا اس لیے جاتا ہے آدمی کہ اس کا دل تو بالکل نہیں چاہ رہا ہے اور آپ پیچھے پڑ رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو ان سے کہو، کسی وقت جب اچھے موڈ میں ہو وہ، تو ان سے کہو کہ نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توفیق طاعت مانگو۔ اللہ تعالیٰ میرا دل جو نماز اور تلاوت اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہٹ گیا ہے، میں تو اس سے توفیق مانگتا ہوں، پھر سے مجھے توفیق عطا فرما، تو امید ہے کہ اس کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جی یاسمین صاحبہ اور گلنار صاحبہ دو ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ یاسمین صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس کو اپن جیسے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، وہ شخص جیسے کہ ان کے بچے بھی کام کر رہے ہیں، رینٹ پہ بھی رہتے ہیں وہ، پھر بھی اگر ان نے تھوڑا بہت اپنا جوڑ رکھا ہے، یہ 52.5 تولہ چاندی کا یا سونے کا تھوڑا بہت ہے ان کے پاس، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور کچھ آپ اچھے بہتر طریقے سے بتائیے۔ ٹھیک ہے جی، گلنار صاحبہ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے تھائرائڈ ہو رہا ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ تھائرائڈ کی دعا؟ جی، اور دوسرا سوال ہے، جیسے ہم نے چیز بنوا کر رکھی ہے بیٹی کے لیے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے مالک بچی کو بنا دیا یا آپ ابھی آپ ہی ہیں اس کے مالک ہیں؟ جی نہیں، جیسے بچی کے لیے بنوائی ہے ہم نے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، شادی کے لیے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے ہمارے اوپر؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے جی، تیسرا سوال بتائیے۔ جی تیسرا سوال ہے جی کہ زکوٰۃ 1 سال ہونے کے بعد چالو ہوتی ہے ہمارے پاس جو چیز ہے، یا پہلے ہی ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، مولانا صاحب زکوٰۃ اس شخص کو دے سکتے ہیں، کوئی ہے غریب ہے لیکن اپنے رینٹ پہ یا کرائے پہ رہ رہا ہے، بچے وغیرہ سب کریں، لیکن اتنا انہوں نے جوڑ رکھا کہ 52.5 تولے چاندی اس پہ آ سکے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ نہیں، اس کے پاس تو پھر خود ہی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ جی، ان کا مفتی صاحب تھائرائڈ کے لیے کوئی دعا؟ دیکھیں اس کے لیے بس سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پیا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بچی کے لیے مفتی صاحب سامان بنوا رکھا کچھ، اس پر زکوٰۃ؟ ہاں دیکھیے، جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ بس بچی کو ہی ہم نے سپرد کر دیا، اسی کا ہی ہے، اگر واقعی یہ ہے کہ بچی کو مالک بنا دیا ہے تو پھر تو یہ دیکھا جائے گا بچی ہے کتنی بڑی، بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور بالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، چونکہ بالغ ہونے کے بعد تو بچی چاہے شادی کے لیے رکھا ہو یا کسی کے لیے رکھا ہو، اور بالغ کے اوپر اگر اتنا ملکیت ہے اس کی تو اس کے اوپر زکوٰۃ موجود ہے۔ دوسرا اس کا سوال تھا اسی کے اندر کہ اس جب مالک بنا بھی دیا اس کے پاس ہی ہے وہ، اب 1 سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ ہوگی یا ابھی اس کے پاس؟ اگر پہلے سے نصاب نہیں تھا، پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھی، تو اب جب پورا سال گزر جائے گا اس پر، جب خریدی ہے یا جب مالک بنی ہے، اس کے بعد 1 سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے، سوال بیان کیجیے۔ غلام رسول صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری آج سے انتقال ہو گیا، جو ان کا جو ہے پورا خرچہ جو ہے۔ کس کا انتقال ہو گیا؟ میں نے دیا، لیکن کی مرضی یہ کہ میرے بھائیوں کا خرچہ نہ اس کے خرچے کو میرا بھی خرچے کو خرچ کرے، اور اس کی ادائیگی لینا نہیں چاہتی، میں اس کا جو ہے نا بدل کس طریقے کرو؟ مولانا تاریخ الجنہ سے جواب ہے۔ جی مولانا صاحب، کیا میں پوری سمجھ نہیں سکا پوری؟ ان کا انتقال ہوا کسی کا، تو اس کے لیے کس طرح سے کیا پڑھیں کیا کریں، یہ سوال ہے ان کا۔ دیکھیے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اس کو ایصال ثواب کیجیے، کچھ کھانا کھلائیے اور کپڑے پہنائیے، غریب لوگوں کو کپڑے دیجیے، اور اس کے علاوہ اس کی کچھ روزانہ، خاص طور جب اس کی طبیعت خراب تھی اس وقت میں
اس کے کچھ نمازیں، کچھ روزے، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، اس کا قرضہ اس کے ذمہ کسی کا رہ گیا ہے تو وہ قرضہ ادا کیجیے۔ وصیت اگر کی ہے اس نے تب تو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن وصیت نہیں کی ہے تب بھی اس کی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سے اس کی چیزوں کا فدیہ ادا کریں، اس کے قرضے ادا کریں، اس کو ثواب پہنچائیں، اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ یہی سب سے بڑا تعلق کا ذریعہ ہے اس وقت میں۔ جی صادق صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 35 سال ہو گئے جی، اور میں اپنا مہر بھول گیا ہوں۔ اب وہ مہر کیسا دینا اپنی بیوی کو؟ 35 سال ہو گئے میرے کو شادی کو۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان کی مخصوص عبادت کون سی ہے، کون سی عبادت کرے اور اس کا وقت کیا ہے، یہ جاننا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں اکیلے میں تو اس میں تکبیر بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے، یہ مجھے جاننا تھا۔ 3 سوال میرے۔ جی مفتی صاحب، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ مہر بھول گئے اب کیا کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مہر بھول گئے تو اس وقت کے اگر کوئی رشتہ دار، اعزاء، اقربا یا نکاح کے گواہ یا کوئی اس طرح کے موجود ہیں کہ جن سے سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کتنے مہر تھے تو تحقیق کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو آپس میں پھر سے طے کر لیں۔ اور پھر دے کے جو زیادہ ہو آپ کی طرف سے زیادہ ہو تو آپ کو چیز اجازت دے دیجیے، اور ان کے زیادہ ہو تو وہ معاف کرا لیں ان سے۔ یا پھر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہر مثل جو ان کی بہنوں کے یا ان کی چچازاد بہنوں کے مہر ہیں وہ ادا کر دیں۔ جی رمضان کی مولانا صاحب مخصوص عبادت کیا ہے؟ دیکھیے رمضان کی مخصوص عبادت ایک تو روزہ ہے ہی، وہ روزہ رکھنا فرض ہے، تراویح اس کی مخصوص عبادت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ قرآن مجید نازل ہوئے اس رمضان میں ہوا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی عبادت کریں گے، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، وہ اس میں سب میں اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں شہر المواسات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر المواسات فرمایا ہے، ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو غرباء و مساکین، رشتہ داروں میں خاص طور پر ایسے لوگ ہوں، کسی سے اگر لڑائی بھی ہے، ہماری رشتہ دار ہے، لڑائی بھلا دیجئے، اس کے ساتھ ہمدردی کیجئے، تل بھی مل جائیں گے اور ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، ثواب رمضان کا تقاضا بھی پورا ہوگا۔ اکیلے میں مفتی صاحب نماز پڑھنا ہے تو اقامت کہیں گے؟ دیکھیں گنجائش ہے اکیلے میں مردوں کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، جیسا بھی مولانا نے اس دن بتایا تھا کہ اگر جماعت کہیں ایسے تنہائی میں پڑھ رہے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن عام طور سے اکیلے نماز پڑھنے میں بلا تکبیر، چونکہ جماعت کے ساتھ تکبیر ہے تو بلا تکبیر کے پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مفتی صاحب، وہ اس میں مستقل اسی بات پر انہوں نے بحث کی ہے، اور وہ اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے ایک حدیث کے حوالے سے کہ تنہائی میں بھی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ مسجد موجود ہے اور ہم تنہائی میں پڑھیں، جنگل میں ہے، کسی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ 50 گنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف سے انہوں نے ثابت کیا ہے، اور پوری کتاب، پورا چھوٹی سی کتاب ہے، وہ اسی موضوع پر ہے۔ انہوں نے کہا ہے، اس کا نام رکھا ہے حصول الجماعت تدبیر الفلک فی حصول الجماعت بالجن والملک، یعنی جماعت کے ثواب کا حاصل ہونا فرشتوں اور جنات کے ذریعے، یعنی جہاں ایسی جگہ ہیں جہاں مسجد نہیں ہے، دور تک ہمارے کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اس وقت میں اگر ہم اذان اور اقامت کے ساتھ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب جماعت سے بھی زیادہ ملے گا۔ جی لیکن عارف بھائی یہ جب ہی ہے جب ہم تنہا کہیں ایسی جگہ عام طور سے جو ہم گھروں میں پڑھتے ہیں، نہیں وہ تو میں نے خود بتا دیا، میں اور واضح کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں اور وضاحت کر رہا ہوں کہ عام طور سے ہم گھر کے اندر پڑھ رہا ہے یا اس طرح کا جو موقع آتا ہے، اگر آپ کو جماعت کا ثواب ہی لینا، گھر والوں کو لے کر کے جماعت کر لیں بہتر ہے بھائی۔ اگر آپ کو جماعت کے ثواب کا وہ ہے اور کسی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہے تو آپ گھر والوں کو ملا کر کے شامل ہو کر کے آپ جماعت کر لیں، لیکن گھر میں یا اس طرح عام طور سے جماعت کے ساتھ تکبیر نہیں ہے۔ ہاں کہیں اس طرح ہے اگر بالکل تنہا تو پھر مولانا صاحب نے بتایا۔ یہ بات ہے۔ ناظرین پروگرام میں وقت دعا ہے، آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے، مولانا صاحب دعا فرمائیں۔ جی مولانا صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
इन्नका अंतल वहाब रब्बि आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को अपने करम से माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे रोज़े भी कबूल फरमा और हमारी तरावी भी कबूल फरमा, हमारी नवाज़े भी कबूल फरमा और सदका खैरात भी कबूल फरमा। और इलाहुल आलमीन जो लोग हम में से इबादत से और तरावी से और रोज़ों से महरूम हैं, उनको इन सब की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग इस दुआ में शरीक हैं और जिन्होंने इस वक्त हाथ उठाए हुए हैं दुनिया में कहीं भी, परवरदिगार उन सब के दिलों का हाल भी तो जानने वाला है, उनकी हाजतों को भी तो समझता है, उनकी परेशानियों को भी तो जानता है। उन सब की परेशानियां दूर फरमा दे, उनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, उनकी मुश्किलें आसान फरमा दे। और परवरदिगार इस टीवी के प्रोग्राम को जो तूने गैबी शक्ल पैदा की है हमारे राब्ते की, इसको देर तक कायम फरमा। और जितने हमारे भाई और बहन ये कह रहे हैं, हमसे तकाज़ा कर रहे हैं, परवरदिगार हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तू इसके लिए अगर चाहे तो हालात साजगार फरमा सकता है। हमें देर तक ये खिदमत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और इलाहुल आलमीन उनकी ज़िंदगियों में सालेह इनक़लाब आए और उनकी ज़िंदगियों में दीन आए और गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाए। परवरदिगार मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। इलाहुल आलमीन इस माह मुबारक को पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए खैर का बाइस बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप दोनों हज़रात का प्रोग्राम में शिरकत के लिए मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने से पहले एक मरतबा फिर जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं हमदर्द के, इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करता प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सब लोग वाकिफ़ हैं और इसकी क्या मकबूलियत है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इसी की मकबूलियत को देखते हमदर्द ने कुछ और स्क्वैश जो है इसके लेमन और ऑरेंज इसके अंदर लॉन्च किए हैं। और ख़ास तौर से जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए रूह अफ़ज़ा शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया हमदर्द ने। कुछ और मशरूबात हैं, शरबत खस है, शरबत संदल, शरबत गुलाब और उसके साथ रखा हुआ आप रेड रश देख रहे हैं, ये सब मशरूबात हैं। नारियल पानी है, कुछ फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर भी लॉन्च किए हैं, लीची, मैंगो, ऑरेंज और मिल्क शेक। इस बगौल है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लूकोज दिए फौरी एनर्जी के लिए। हींग रखा हुआ देख रहे हैं आप, हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये जामे शीरी हैं और कुछ मसाले जाते हैं, जैसे इसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्च है और ये सिया मिर्च है और ये ज़ीरा वगैरह गरम मसाले का भी आप ईजाद की वो लॉन्च किए हैं हमदर्द ने, तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिवैयाँ हैं, सिवैयों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में सिवैयों का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और ईद के मौके पर तो इसकी तरह तरह की डिश बनाई जाती हैं। शहद का इस्तेमाल सुन्नत है, तो शहद को भी इस्तेमाल कीजिए। हमदर्द का दावा कि ये सब चीज़ें प्योर है, तो इनसे फ़ायदा उठाइए। तो नाज़रीन, मशअल राह में आज इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.